हैप्पी रेजरेक्शन डे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मैं हैप्पी रेजरेक्शन के हवाले से शुक्रगुजारी करते हैं और आपको हैप्पी रेजरेक्शन कहते हैं और यीशु मसीह के जी उठने की मुबारकबाद देते हैं और उसकी खूबसूरत दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि उसके मुर्दों में से जी उठना हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों पर मोहर है। और अगर वो मुर्दों में से जी ना उठता तो उसका सलीबी कफारा भी जो है वो बेफ़ायदा हो जाता। और शुक्रगुजारी करते हैं, पूरी दुनिया में रेजरेक्शन दिन जो है वो मनाया जाता है और वो क्रिश्चियन को ये शर्फ हासिल है कि वो ज़िंदा होने की ईद मना सके। सो सारा जलाल यीशु को देते हैं। तो आए आज हम तलावत खुदाबंदी करें। आए अंजील मुकद्दस को मेरे साथ निकालिए और अंजील मुकद्दस में से ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, दूसरे ग्रंथियों में हम उसके दिए हुए फजल से मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ ताज़ा मन में आगे बढ़ रहे हैं उसके दिए हुए फजल से। तो आए आज हम तीसरे चैप्टर के अंदर हैं। तो तीसरे चैप्टर में हमने जो है वो 6ठी आयत देख ली है। तो अब मौका होगा आज 7वीं 8वीं आयत को हम तलावत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक खुदा हमें तौफीक देगा हम वहाँ तक उसको देखेंगे। जहाँ तक रूह कुछ हमसे बातें करेगा, जहाँ तक खुदावन चाहता है आज शुभ वो हमसे हमारी रोटी हमें दे, आज शुभ हमसे कलाम करे, आज शुभ हमारी रहनुमाई करे, अपनी मीठी सुंदर बातों से हमें बनाए सवारे। तो आए हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे बाब की 7वीं और 8वीं आयत, 7वीं आयत से शुरू करेंगे। हमने 6ठी आयत तक देख लिया है। आए ज़रा देखिए 7वीं आयत। लिखा है कि दूसरा ग्रंथियो तीसरा बाब 7वीं आयत, राइट। आए जी, लिखा है यहाँ पर 7वीं आयत में, और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खुदे गए थे ऐसा जलाल वाला हुआ कि बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर उसके जलाल के सबब से जो उसके चेहरा पर था गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। और तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा, क्योंकि जब मुजरिम ठहराने वाला अहद जलाल वाला था तो राष्ट्रबाजी का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। 10वीं आयत, बल्कि इस सूरत में वो जलाल वाला इस बे इंतहा जलाल के सबब से बेजलाल ठहरा, क्योंकि जब मिटने वाली चीज जलाल वाली थी तो बाकी रहने वाली चीज तो जरूर ही जलाल वाली होगी। बस हम ऐसी उम्मीद करके बड़ी दलेरी से बोलते हैं और मूसा की तरह नहीं है जिसने अपने चेहरा पर नकाब डाला ताकि बनी इस्राएल उस मिटने वाली चीज के अंजाम को देख सके। लेकिन उनके ख्यालात कशीफ हो गए, क्योंकि आज तक पुराने अहदनामे को पढ़ते वक्त उनके दिलों पर वही पर्दा पड़ा रहता है और वो मसीह में उठ जाता है। 15वीं आयत, मगर आज तक जब कभी मूसा की किताब पढ़ी जाती है तो उनके दिलों पर पर्दा पड़ा रहता है। आमीन। सो आज हमने 7वीं आयत से अंजील मुकद्दस में से दूसरा ग्रंथियो तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत से आज हमने जो तलावत की है वो 15वीं आयत तक की है। तलावत हमारी आगे हो सकती है, लेकिन जो हम खुदा के कलाम की तफसीर
اس پر کرتے ہیں، جو وضاحت اس پر کرتے ہیں، وہ جہاں تک ہوتی پھر ہم اس کو جو ہے اپنی ویڈیو کے اوپر اس پر وہی لکھتے ہیں جہاں تک ہم نے بات کی ہوتی ہے. اسی لیے تلاوت ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اگر خدا ہمیں زیادہ توفیق دے تو ہم زیادہ کر سکیں. آپ جتنے اب اس وقت آن لائن ہیں، میں آپ سب کو گڈ مارننگ کہتا ہوں، اور ریزریکشن، ہیپی ریزریکشن ڈے، پریز دا لارڈ، ہیپی رائز، ہیپی ریزریکشن، پریز دا لارڈ. خداوند آپ کو اس ساری ہولی ویک کی برکتیں خداوند آپ کو دے. آپ نے جتنی جد و جہد سے ان ساری عبادتوں میں شامل ہو کر یسوع کو جلال دیا ہے، اس کی کلیسیا کا حصہ بنے ہیں اور خداوند کی بڑائی کی ہے، اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اس ایمان سے کہ خداوند کے گھر میں، خداوند کی کلیسیا میں، خداوند میں شامل ہونے سے ہم پر، ہمارے گھرانے پر برکت آتی ہے. اور اس کے عید کو جب آپ مناتے ہیں تو یہ خدا کے نام کو جلال ہوتا ہے، تو اس سے آپ کو خداوند بلیس کرے. اور ہم ہمیشہ کرسمس یا ریزریکشن کے 2 دن آگے ہم چھٹی کرتے ہیں. سوری، میں بتانا اس میں بھول گیا تھا، لیکن تو بھی میری کوشش تھی کہ اگر ہو تو اچھا، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا کہ ہم اسے چھٹی کر کر اچھے سے خداوند کی عبادت کر سکیں. اس سے علاوہ آج 2 دن ہونے کے بعد اب خداوند نے موقع دیا کہ آج ہم جو ہے وہ کر سکتے، کیونکہ سنڈے کو ریزریکشن تھا اور پھر اگلے 2 دن منڈے اور ٹیوزڈے ہم نے چھٹی کی تاکہ آپ اچھے سے خداوند کے دن کو منا سکے، کیونکہ اس کے دن کو منانا اس کو جلال دینا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں آج اپنے کپڑے کیوں پہنے، آج آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آج آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ بڑے اچھے اور بڑے سادہ طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آج میرے خداوند مردوں میں سے جی اٹھا، میرے لیے کفارہ ہوا، میرے لیے یسوع مر گیا، مصلوب ہوا، مردوں میں سے جی اٹھا. اس لیے ہم، ہمارے بچے خدا کے گھر جا کر عبادت کرتے ہیں، چھٹی مناتے ہیں، اور اچھے سے ہم کھاتے ہیں، بناتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اس ساری باتوں سے ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں. اور اس دن ہم اپنی ساری چیزوں کو سوئچ آف کرتے ہیں تاکہ لوگ، دنیا، قوموں کو یہ پیغام ملے کہ آج یہ ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ ہم اپنے زندہ خدا کی عبادت مناتے ہیں. جی لائٹ بیٹا دے دیجیے. آئے بڑے نمرد دل سے، بڑی ایمان سے، بڑی خوبصورتی سے، بڑے نمرد دل سے، بڑی عاجزی سے ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھیں. تو 7ویں آیت دیکھتے ہیں. ذرا میں تھوڑا سا رپیٹ کر دوں، تھوڑا سا، کہ ہم دیکھ رہے تھے 3 باب. تو 3 باب میں جو پہلی 5 آیات تھی وہ پالوس نے خدمت کے لیے اپنی اسناد بتائی کہ میری سنت کیا ہے خدمت میں. تو اس نے یہ بتایا کہ جو پچھلے جو فال ٹیچر ہیں وہ تو اپنا خط لے کر آتے ہیں، لیکن میرے پاس، میرے دل پر جو روح القدس کا خط تھا، مسیح کا خط میں بنا، اور پھر میں نے جب تم کو سنایا، تم میرا خط اور میری سند ہو، اور اب تمہیں لوگ پڑھتے ہیں اور تم میرے وسیلہ سے بچے ہو، تم اس کے منکر نہیں ہو سکتے. اور یہ بات اس نے بتائی کہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ زندہ خدا کی برکت اور کلام ہے، اور ہم زندہ خدا کے روح سے جو ہے وہ بنائے گئے، اور گوشتن دل کی تختیوں پر جو ہے وہ کلام لکھا ہوا ہے. تو یہ اس نے ہمیں بتایا. پھر اس نے 6 آیت میں پرانے اور نئے عہد نامے پر ہم بات کر رہے ہیں. تو پچھلی میسج میں ہم نے پرانے اور نئے عہد نامے پر صرف 6 آیت پر بات کی، تو جس میں ہم نے ایک بڑی خوبصورت بات سیکھی کہ ہم کو خداوند نے نئے عہد نامے کا خادم بنایا ہے. تو ایک بات آئی تھی 6 آیت میں، لفظوں کے خادم اور روح کے خادم. اور لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتا ہے. جو لفظوں کے خادم ہیں وہ شریعت کی خادموں کی بات ہوئی ہے، اور جو لفظ مار ڈالتے ہیں تو وہ شریعت کی بات ہوئی ہے کہ شریعت پر اگر عمل نہ کیا جائے تو وہ مار ڈالتی ہے. لیکن روح جو ہے وہ زندہ کرتی ہے. یعنی کہ انجیل مقدس کی بات ہوئی ہے کہ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمیں کیا ہے، زندگی ملی. جو کچھ انجیل مقدس نہ کر سکی، جو غلطیوں جو شریعت نہ کر سکی، اس نے انجیل مقدس نے کیا. اب جہاں پر لکھا ہے نا لفظ مار ڈالتے ہیں، تو یہ شریعت کی بات ہے. جہاں پر بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ، شریعت صرف گناہ کی پہچان دیتی ہے، اور اگر کوئی شریعت پر عمل نہ کرے تو وہ مارا جاتا ہے اور وہ لعنتی ٹھہرتا ہے. غلطیوں 3:10 میں ہم نے اس کو دیکھا ہے. لیکن جہاں پر لکھا ہے روح زندہ کرتی ہے، تو وہ انجیل کی بات ہوئی ہے. آئیں اب اس بات کو کرتے ہوئے ہم 7ویں اور 8ویں آیت کی طرف چلتے ہیں. پریز دا لارڈ. ہاں جی، 7ویں 8ویں آیت
पढ़ दीजिए, मैं पढ़ता हूं आपके साथ मिलकर। पहले 7वीं आयत पढ़ते। लिखा है, और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खुदे गए थे ऐसा जलाल वाला था। तो जरा पत्थरों पर और जलाल पर निशान लगा लीजिए कि बनी इसराइल मूसा के चेहरे पर उस जलाल के सबब से जो उसके चेहरे पर था, चेहरे पर निशान जलाल लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए, गौर से नजर ना कर सके, हालांकि वो घटता जाता था। घटते जाते पर, जलाल पर, चेहरे पर जरा निशान लगाइए और हम देखेंगे कि पुराने नए अहदनामे में क्या फर्क है। तो 8वीं आयत, तो रूह का अहद तो जरूर ही जलाल वाला होगा। आइए जरा इस पर हम बात करें। आयत 7 और 8 में पुराने अहद और नए अहद में तकाबल जो है वो जारी है। पहले हमने देखा कि लफ्ज मार डालते हैं, फिर हम और लेकिन रूह जिंदा करता है। तो इससे मैंने आपको बताया था कि दायरा लगाकर जो लफ्ज मार देते हैं उस पर लिख लीजिए कि शरीयत जो है वो गुनाह की पहचान कराती है या वो शरीयत को बता रही है, और अगर उस पर अमल ना किया जाए तो वो मारा जाता है। तो रूह जिंदा करती, जब वहां पर लिखा है ना रूह जिंदा करती है, तो रूह के लिए जिंदा करने के लिए अंजील मुकद्दस का जो है वो बयान है। यहां पर अब हम बात करेंगे, वही बात जारी है नए पुराने अहदनामे के कंपटीशन की, कंपैरिजन की। तो यहां पर पौलुस उन दोनों के जलाल की बात करता है। ऊपर हमने बात की लफ्ज मार डालते हैं, रूह जिंदा करता है, लेकिन अब इस आयत में दोनों के जलाल की बात होगी कि उसका जलाल कैसा था, पुराने अहदनामे का जलाल कैसा था, नए अहदनामे का जलाल कैसा है। आए जरा इसको देखें। तो जलाल को जरा दायरा लगा लीजिए। अब पुराने और नए अहदनामे के जलाल को हम देखेंगे। शरीयत के देते वक्त एक जलाल साथ था, राइट। शरीयत को जब दिया गया तो एक जलाल साथ था, उसको अंडरलाइन करें, 7वीं आयत को गौर करें। और एक जलाल अंजील के साथ मुंसलिक है, वो 8वीं आयत में आप देख सकते हैं। अब 7वीं और 8वीं आयत में पुराने और नए अहदनामे की जलाल की बात हो रही। मैं बड़ा खुश हो रहा था कि जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे तो कैसे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं यीशु मसीह के जी उठने के हवाले से बात करूं कि यीशु मसीह का जी उठना हमारी जिंदगी में उस किन चीज़ों पर मोहर लगी है। थ्रू द रेजरेक्शंस टू मच identify stumped too much things stumped by the resurrections। तो यीशु मसीह resurrection of Jesus Christ, तो यीशु मसीह के जूठने के वसीला से बहुत सारी चीज़ों पर स्टम्प्ड कर दी गई है। तो उसको जरा हम देखेंगे तो आपको यीशु मसीह का जी उठना जो है वो बायस से बरकत लगेगा। मुझे खुदा ने मौका दिया कि मैं सीबी में बता सकता कि रेजरेक्शंस, जी उठने की बरकत क्या है, तो वो चंद बरकतें मैंने बताई हैं। उसका दूसरा हिस्सा या उसका ये सादा मैसेज रखा कि जी उठने के वसीला से जिंदा यीशु खाली बर्तनों को भरता है, या जिंदा यीशु बरकतों का मालिक है और बरकतें देता है जिंदा यीशु। तो अब मेरे अंदर है कि जिंदा यीशु हमारी बहुत सारी चीज़ों पर मोहर लगाता है। सो 7वीं और 8वीं आयत की तरफ फिर आते हैं। हम अब देख रहे हैं नए पुराने अहदनामे को। हमने देखा अब नए पुराने अहदनामे के जलाल की बात करते हैं। तो आए जरा देखिए। तो एक जलाल अंजील के साथ मुंसलिक है, एक जलाल शरीयत के साथ मुंसलिक है। अबवाब 3 और 4 में, ठीक है, 3 और 4 जो तीसरा और चौथा बाब है ना, इसमें जो लफ्ज जलाल है ये 17 मरतबा है। कितनी मरतबा है? 17 मरतबा। अब आपने करना क्या है, आपकी अब ये जिम्मेदारी है, आप हर सुबह खुदा के कलाम को सीखते हैं और मुझे भी खुदा के कलाम सीखने का मौका मिलता है। मैं आपके साथ मिलकर अपने खुदावंद के घर में हर सुबह उसकी ताज़ा मन से उसके साथ उठकर सुबह का आगाज़ करते हैं, ये उसके दिए हुए फजल से। तो अब आपका काम क्या है कि आपने तीसरा और चौथा बाब जो है वो पढ़ना है। तो उसमें जब जो लफ्ज़ जलाल आता है वो ज़रा काउंट कर लीजिए, और फिर कल जो है जब आप ऑनलाइन हमारे साथ होते हैं तो आप अपने उस पर मैसेज पर बता दीजिए कि कितने हैं, ठीक है। तो मेरे मुताबिक जो है वो 17 दफ़ा है तीसरे और चौथे बाब में। आए पुराने अहदनामे को, मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खुदे गए। अंडरलाइन करिए, आयत लिखी हुई है, मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खुदे गए। अब मौत का अहद क्यों कहा गया कि मैंने आपसे कहा कि देखें शरीयत ने गुनाह की पहचान कराई और शरीयत पर कोई भी अमल पूरा नहीं कर सकता। अगर कोई एक हुक्म भी तोड़ता है तो वो क्या होता है? मारा जाता है। इसलिए वो मौत
کا پیغام بنا اور موت کا عہد بنا جو پتھروں پر کھدا گیا۔ یہ اشارہ صرف 10 احکام کی طرف ہو سکتا ہے۔ ان کی تعمیل نہ کرنے والوں سب کے لیے موت کا حکم تھا۔ کہاں پر لکھا ہے ذرا دیکھیے، خروج 19ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، بنش جو ہے وہ اسے پڑھے گی، خروج 19واں باب 13ویں آیت میں، کہ میں نے بتایا کہ اگر آپ ان حکموں میں سے کسی کو توڑو گے تو موت کا حکم ہے اس کے لیے، لعنت لکھا ہے کہ اگر کوئی اس پر قائم نہ رہے تو وہ لعنتی ٹھہرتا ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ جی پڑھ دیجیے خروج 19:13، 19واں باب 13ویں آیت۔ مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لگام سنسار کیا جائے یا تیرا چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے، اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ سنا آپ نے؟ تو یہ پھر سے ذرا چیک کر لیجئے، خروج 19واں باب 13ویں آیت ہے، رائٹ۔ تو یہ دیکھیے کہ انہیں موت کا حکم دیا گیا۔ سو پولوس یہ نہیں کہتا کہ شریعت کے دیے جانے کے ساتھ کوئی جلال نہیں تھا، کیونکہ یہاں پر ہم 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ جلال والا تھا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایسا جلال والا ہوا، تو جلال والا تھا۔ لیکن آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یقیناً ایسی بات نہ تھی کہ وہ جلال والا نہیں تھا۔ جب خدا نے کوئی سینہ پر موسیٰ کو 10 احکام دیے تو خدا کی قدرت اور حضوری کا زبردست ظہور ہوا۔ کہاں ہم دیکھتے ہیں؟ خروج باب 19 کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ موسیٰ کی پہاڑی پر اور جھاڑی پر اور چہرے پر جلال تھا۔ کلیئر ہوگی؟ اور پولوس بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ وہ جلال کے ساتھ نہیں تھا، شکائنہ کے ساتھ نہیں تھا، گلوری کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ موسیٰ خدا کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو اس کا چہرہ چمکنے لگا، اس کو کہتے ہیں شکائنہ، گلوری۔ آج لوگ چاہتے ہیں ہمارے چہرے پر گلو ہو، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے پر گلوری ہو۔ ہیلیلویا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں ہمارا گھر، چرچ، خاندان ہم برائٹ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ گلوریفائی ہوں۔ زمین پر اگر موسیٰ گلوریفائی ہوتا ہے، اس کی پہاڑی جھاڑی اور اس کا چہرہ، بائبل بتاتی ہے، تو ہم تو نئے عہد نامے کے لوگ ہیں۔ آئیں ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ تو خدا کی شان و شوکت کا یہ ایک عکس تھا اس کے اوپر، رائٹ۔ تو جب گلو ہوتا ہے، جب گلو سے بڑھ کر گلوری ہوتی ہے، اور جب پرانے عہد نامے سے بڑھ کر نئے عہد نامے کی گلوری ہوتی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسی مختلف ہوگی۔ ضرور ہے، میری دعا ہے، میں فیل کرتا ہوں، میں مسیح کو عبادتوں میں فیل کرتا ہوں، عبادتوں میں مسیح کو مانگتا ہوں، لیتا ہوں، اس میں چلتا ہوں۔ میں گلوری کو مانگتا ہوں، گلوری کو لیتا چلتا ہوں اس میں برکت کو مانگتا ہوں، برکت کو لیتا اس میں چلتا ہوں۔ میں اس کے اطمینان کو مانگتا ہوں، اس کی رفاقت کو، اس کی چاہت کو، اس کے وہ پنجابی چاہتے ہوتے چسن۔ دیکھیں، اگر آپ عبادت کرتے ہیں اور گلوری از نوٹ اپون یو، تو دین تو کیا آپ سوچتے ہیں؟ اور بلیسنگ از نوٹ اپون یو، تو پھر کیا آپ سوچتے ہیں؟ اور اگر انوائنٹنگ از نوٹ اپون یو، تو کیا ایسی عبادت کا فائدہ ہے؟ اب مسیح، عبادت، جلال، یہ پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہم نئے عہد نامے کے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر ہم بات کرتے تو یہ شان و شوکت ہوتی ہے۔ میں بتاؤں کسی بھی ایماندار کی، مجھے آپ کو ایماندار لا کر بتائیں، میں بتا سکتا ہوں کہ یہ شان شوکت میں جی رہا ہے کہ بس ہیں جی۔ دیکھیں، آپ جب عبادت کریں تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ گلوری کم اپون یو، رائٹ۔ جب آپ عبادت کریں، وین پریئر یو، گلوری اپون یو، بلیسنگ اپون یو، انوائنٹنگ اپون یو، پیس اپون یو، یو ول بی see different, right? Different from the peoples, because you are under the presence of God. If you are under the presence of God, then your face, your inside and your house, your church will be bright, will be in glory.
people can see a glory and blessing and anointing upon them, right? तो अगर ऐसा नहीं है तो आप कौन सी इबादत कर रहे हैं? अगर आपके पास वो ग्लोरी नहीं है, वो वसन। फोर्थ वन, यू विल बी फील जॉय your inside, you will feel joy inside. No needs for the worldly things for the joy. If you under the presence of God or you are worshiping to Jesus Christ, you will receive the joy of the Lord, joy in Christ. This type of the joy is not connected with the worldly things. This connect with the God's presence. तो जब आप वर्शिप करते हैं, you are worshiping, तो this type of the things must come upon you, must come around you, must come inside you. Or then we can see this man of this church or this man or woman belong with the Jesus Christ, belong with the fellowship with God. If you under the fellowship, then you will receive this type of the things. This type of the things people cannot destroy it, right? आइए जरा देखिए, तो मूसा की ये शान शौकत थी, और मैं समझता हूँ ये आपकी शान शौकत है। ग्लोरी, शिकायना, ब्लेसिंग, anointing, revelation, peace, joy, ये आदमी को अमीर बना देती है। और if you are praying, just if you are praying, no anointing, no blessing, no glory or no joy, or if you have no this type of eternal things, this means you are empty, this means you are too much empty. तो खाली है फिर। तो यहाँ पर मूसा की शान थी, उसके पहाड़ की शान थी, उसकी झाड़ी, उसके चेहरे की शान थी। तो आए अंडरलाइन करें, बनी इस्राएल मूसा के चेहरे पर गौर से नजर ना कर सके, इतना जलाल था। कॉमन पीपल कैन नॉट सी ऑन द फेस ऑफ Moses. तो वाई? बिकॉज ग्लोरी अपॉन हिम। तो ये वजह थी। अब आप मेरा सवाल है, वेयर इज योर ग्लोरी, वेयर इज योर ब्लेसिंग, वेयर इज योर पीस, वेयर इज your joy, where is your peace? Do you know when will you come in presence of God? You will receive this type of the eternal things. और आए आगे चलते हैं। चमक इतनी तेज थी कि उनके चेहरे वहां ठहर नहीं सकती, उसके नजर वहां ठहर नहीं सकती थी। ये तो मूसा के ग्लोरी की, पुराने अहदनामे शरीयत की जलाल की बात हो रही है। अभी तक मेरे और आपके जलाल की बात बाकी है। तो ये कैसा होगा? ये देते जरूरी होगा। और मैंने देखा आज उसका अक्स हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। देखें, एक 4-5 चीजों को अंडरलाइन कर लीजिए। इफ यू आर वर्शिपिंग टू जीसस क्राइस्ट, इफ यू आर बिलीव ऑन द Spirit, this means you believe on the New Testament, this means you will receive the taste of the heaven, taste of the heaven. You will receive the glory of the heaven. You will receive peace of the heaven. You will receive blessing of the heaven. You will receive joy of the heaven. If you have the New Testament, you believe on the New Testament. If you are believer on the New Testament, if you are man of God, New Testament, if you are man of God of the New Testaments, then must glory come upon you, peace come upon you, a taste of heaven come in your life. और मैंने देखा आज लोग इसके बगैर खाली हैं, इसलिए उनकी शान और शौकत भी नहीं है। आए जरा आगे बढ़ते हैं। मगर फिर पौलुस एक अहम बात कहता है, ओ सुन लो, ऐते हो गई मूसा दे जलाल दी गल। क्लियर? तो अहम बात क्या है मूसा के जलाल की? तो उसने बात की, लेकिन अहम बात आपको माननी होगी, जो बनी इसराइल भी जानती है, बाइबल मुकद्दस भी बताती है। उसको अंडरलाइन करें, वो अहम बात क्या है? लिखा है, हालांकि वो जलाल घटता जाता था। अंडरलाइन कर लीजिए, वो जो जलाल था मूसा वाला, मूसा की पहाड़ी वाला, झाड़ी वाला, चेहरे वाला, उसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि वो कम होता जाता था, जलाल घटता जाता था।
کلیئر؟ اب یہ جلال تھا، جلال تو تھا، شان تو تھی، موسیٰ کی زندگی پہاڑی پر جھاڑی پر جلال تھا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا، گھٹتا، مدھم پڑتا جاتا تھا، پھیکا پڑتا جاتا تھا، سلو ہوتا جاتا تھا۔ ویسے جیسے ہمارے پاس بیٹری والی جب چیزیں ہوتی تھی، آج بھی ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے گھڑی کا سیل سلو ہو جاتا ہے، بیٹری سلو ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کینڈل جلاتے ہیں یا پھر لالٹین جلاتے ہیں، لیمپ جلاتے ہیں تیل والا، تو آپ ایک وقت دیکھتے ہیں کہ جو اس کا تیل، یا پھر آپ سلنڈر جلاتے ہیں تو جب اس کا گیس کم ہوتا ہے تو اس کا جلال، اس کا اشکائنہ، اس کی روشنی بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ ویسا جلال تھا جو گھٹتا جاتا تھا۔ مطلب ہے کہ موسیٰ کے چہرے پر جو تیز نورانی چمک ظاہر ہوئی وہ مستقبل میں نہ تھی۔ کلیئر؟ وہ جلال عارضی، گھٹتے گھٹتے ختم ہونے والا جلال تھا۔ اس کا روحانی مطلب یہ ہے کہ پرانے عہد نامے کا جلال عارضی ہے۔ سمجھ آئی؟ پرانے عہد نامے کا جلال ٹیمپریری تھا، اس کا یہ مطلب ہے، رائٹ؟ ویسے تو وہ پرانی عہد نامے کی ساری چیزیں عکس ہیں مسیح کی، ایسے یہ جلال بھی مسیح کا عکس ہے۔ یہ ہمیں اس جلال کے بارے میں بتاتا ہے جو ہمیں ملنے والا ہے، اور وہ ڈفرنٹ اس میں کیا ہوگا یہ بھی دیکھ لینا۔ تو اس لیے وہ جلال کیا تھا؟ عارضی تھا، ختم ہونے والا تھا اور گھٹنے والا تھا۔ شریعت کا ایک مخصوص کام تھا، اور شریعت اس لیے دی گئی گناہ کو ظاہر کرے۔ یہ خدا کے پاک تقاضوں کا اظہار تھا، اور اس لحاظ سے جلال والا تھا۔ جلال والا تو تھا، پر جلال عارضی تھا، جلال ختم ہونے والا تھا، جلال گھٹنے والا تھا۔ اچھے سے سیکھ لیجیے اس کو۔ مگر یہ مسیح کے زمانے تک کے لیے دیا گیا تھا کہ جدوں تک مسیح نہیں آندا بس ادو تک انج دے جلال نال گزارا کرنا۔ آئے رومیو 10:4 میں لکھا ہے، رومیو 10:4 میں، ہر ایک ایمان لانے والے کی راست بازی کے لیے شریعت کا انجام ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہر ایک ایمان لانے، مسیح حقیقت ہے، مسیح حقیقت ہے۔ دیکھیں جو کچھ آپ کو شریعت میں ملا، جو کچھ پرانے عہد نامے میں ملا، اچھے سے سیکھ لیجئے، وہ عکس تھا، لیکن جو کچھ مسیح میں ملا وہ حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر اگر پرانے عہد نامے کی قربانیاں لے لیجئے تو وہ عکس تھا، مسیح اس کی حقیقت ہے۔ اگر پرانے عہد نامے کا عہد لے لیا جائے تو وہ پتھروں پر تھا، لیکن انجیل مقدس اس کی حقیقت ہے۔ پھر اگر آپ جلال کو لے لیجئے تو وہ جلال عارضی ہے، لیکن مسیح میں جلال جو ہے وہ حقیقی ہے۔ سو وہ آنے والی بہتر چیزوں کی تصویر تھا۔ پرانے عہد نامے میں جتنی چیزیں لکھی ہیں وہ ساری آنے والی بہتر چیزوں کی مسیح میں، انجیل میں جو ہے وہ حقیقت ہے، اور یہ چیزیں دنیا اور منجی میں حقیقت بن جاتی ہے۔ اب یہ تو 7ویں آیت ہم نے دیکھی، آئے ذرا 8ویں آیت کو دیکھیں۔ چنانچہ اگر شریعت پرانے عہد نامہ یعنی ایسا جلال والی خصوصیت رکھتی تھی، شریعت جلال والی خصوصیت رکھتی تھی، پر تھی عارضی، مٹنے اور ختم ہونے والی۔ اب 8ویں آیت میں ذرا انڈر لائن لگائے، لکھا ہے تو روح کا عہد یعنی انجیل مقدس تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ ہیلیلویا، میرے ساتھ بولے ہیلیلویا۔ او بھئی جدو پرانے عہد نامہ جلال والا ہے تو پھر نیا عہد نامہ تو اور اس کے لوگ تو ضرور ہی جلالی ہوں گے۔ they will be must glorify۔ ہیلیلویا۔ تو اس کا مطلب ہے انجیل خوشخبری، یعنی روح کا عہد کا مطلب ہے، انڈرلائن کر لیں، انجیل یا خوشخبری۔ خدا کا روح انجیل کی منادی کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، اور نتیجے میں خدا کا روح ان کو دیا جاتا ہے جو نجات کی خوشخبری کو قبول کرتے ہیں۔ نجات کا روح انہیں دیا جاتا ہے جو خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، جلال انہیں دیا جاتا ہے، اطمینان انہیں دیا جاتا ہے، برکت انہیں دی جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی خوشی انہیں دی جاتی ہے۔ سو لفظ ہوگا، کیا لکھا ہے؟ جلال والا ہوگا، لکھا نا لفظ ہوگا، اس کو دائرہ لگا لیجئے۔ تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، تو جلال والا ہوگا کو گول دائرہ لگائیں۔ اس کا مطلب ہے مستقبل کے زمانے کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ
لازمی نتیجے کو ظاہر کرتا ہے. جب ضرور لکھا تو وہ لازمی نتیجے کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی اٹ ول بی مسٹ نو، کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نہ ہو، اٹ ول بی مسٹ. تو اگر ایک حقیقت یا حالت موجود ہے تو دوسری لازمن ہوگی. وہ بھی جو پرانے عہد نامے کٹن والے شریعت دے نال کٹن والا جلال سی، تو لفظوں سے کہ عہد کے ساتھ جب تھا، جب پتھر کی لوحوں پر لکھے عہد کے ساتھ جلال تھا، تو بتائیے جو گوشت 3 دل پر لکھا، بتائیے جو روح کا عہد ہے، تو بتائیے جو روح کا عہد ہے تو اس کے ساتھ تو ضرور ہی بائبل کہتی ہے جلال ہوگا. تو 9ویں آیت پڑھ دیجئے ذرا. کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد ضرور ہی جلال والا ہوگا. واہ 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 واہ. اب یہاں پر ہم اور آیت سیکھتے ہیں. اب ایک عہد ہے وہ مجرم ٹھہراتا ہے، ایک عہد ہے جو آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے، رائٹ. تو اب اس کے اور اس کے جلال میں بھی آپ نے فرق دیکھا کہ وہ مٹنے والا ہے، لیکن نئے عہد نامے کا جلال ابدی ہے اور نہ مٹنے والا ہے، اٹرنل گلوری ہے، اور ہم ہمیشہ کے لیے جلالی کر دیے جائیں گے اور پھر جلال گھٹے گا نہیں. بولو ہیلیلویا. سو یہاں پر 9ویں آیت پر آئیں، ذرا انڈرلائن کریں، مجرم ٹھہرانے والا عہد، ذرا انڈرلائن کریں. یہاں پرانے عہد کو کیا کہا گیا ہے؟ شریعت کو مجرم ٹھہرانے والا عہد کہا گیا ہے. یہ اس کا نتیجہ تھا کہ یہ عہد سارے انسانوں کو مجرم ٹھہراتا تھا، یعنی کہ وہ گناہ کی پہچان کراتا تھا، اور اگر آپ اس شریعت پر نہیں عمل کرتے تھے تو آپ مجرم ٹھہر جاتے تھے، آپ لعنتی ٹھہر جاتے تھے، آپ پر موت کا حکم ہو جاتا تھا. اسی لیے کوئی بھی شخص ان سارے احکام کو پورا نہیں کر سکتا تھا. جو حکم تھے وہ تقریباً میرا خیال ہے 613 تھے. آئے ذرا اس کو دیکھیں. اس لیے کہ کوئی بھی پورے طور پر اس کی تعمیل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجرم ٹھہر جاتا تھا. تو بھی ایک خاص جلال اس کے ساتھ منسلک تھا. حالانکہ دیکھیں یہ عہد مجرم ٹھہرانے والا تھا، پھر بھی ایک جلال اس کے ساتھ کیا تھا؟ منسلک تھا. اب اپنے زمانے کے دوران اس کا خاص مقصد اور خاص فائدہ تھا اس جلال کا. اب آئیے ذرا انڈر لائن کیجئے. تو راست بازی کا عہد، جس عہد نے مجھے اور آپ کو راست باز ٹھہرایا، مفت یسوع پر ایمان لا کر فضل کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا، تو ضرور ہی جلال والا ہوگا. ہیلیلویا. اٹ ول بی مسٹ گلوریفائی. ہیلیلویا. تو جلال والا ہوگا. خدا کا ایک خادم ہے ہوج، وہ کہتا ہے راست بازی کا عہد وہ عہد ہے، راست بازی کا عہد وہ عہد ہے جو اس راست بازی کو ظاہر کرتا ہے جس سے انسان راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، اور یوں وہ اس جرم سے چھٹ جاتے ہیں جو شریعت ان پر لگاتی ہے. اب دیکھیں یہ بھی بڑا فائدہ ہوا کہ جب ہم راست بازی کے عہد پر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، اور اس وجہ سے ہم شریعت کے مجرم ٹھہرانے سے بھی چھٹ جاتے ہیں. خوشخبری کا جلال ایسا نہیں ہے جو جسمانی نظر کو اچھا لگتا ہو، ایسا جلال نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی گہری اور دائمی فضیلت ہے جو روح کو اچھی لگتی ہو. ربا ربا لکھا شدا ربیا ربا لا. جب نئے عہد نامے کا جلال تیرے باطن کو، تیرے اندر کو چھوئے گا، تو میں آپ کو بتاؤں جو روح کا شخص ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، وہ کھنچنے لگے گا، وہ فیل کرنے لگے گا. یور انسائڈ گلوری ہی کین سی تھرو ہیز اسپرٹ. تو اپنی روح سے وہ دیکھ سکے گا جو روح کو اچھی لگتی ہے. کلوری کے جلال کے سامنے کوئی سینہ کا جلال محض گھن ہے، محض عارضی ہے، محض معمولی سا ہے. کلوری کا جلال بہت بڑا ہے. ارے جب یسوع مسیح نے خون بہایا، جان دی، کوڑے کھائے، جب وہ خود بے رونق اور بدصورت ہو گیا،
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اور آپ ہمیشہ کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے، میں اور آپ ہمیشہ کے لیے جلالی بنا دے گئے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے ہمارے بدن سے جھریوں کو مٹانے کا پربند کیا گیا ہے۔ ارے کوئی کلوری کے جلال کا، کوئی سینہ کے جلال سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ آئے ہم 10ویں آیت دیکھیں گے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ اگرچہ ایک مفہوم میں شریعت جلال والا عہد ہے، پڑھ دیجیے ذرا 10ویں آیت۔ بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا۔ واہ 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 واہ، کیا لکھا ہے کہ مطلب اتنا جلال ہے، جڑا جلال نے عہد نامے میں کلوری کا جلال، جو فضل کا جلال، جو روح کا جلال، جو نئے عہد نامے کا جلال، اتنا بے انتہا جلال ہے کہ وہ دے سامنے تے وہ جلال ہی جڑا نا کی ٹھہریا، بے جلال ٹھہریا۔ مطلب وہ جلال ہے ہی نہیں، جتنا جلال، اتنا بے انتہا جلال کلوری کے وسیلہ سے اور یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمیں دیا جائے گا، ہوگا کہ جب آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آج اس بات کو لکھ لینا کلام کی بات کو کہ وہ جلال آپ کو بے جلال لگے گا، اور لگے گا وہ جلال ہے ہی نہیں سی، اتنا زیادہ عارضی لگے گا آپ کو۔ آئیں اگرچہ ایک مفہوم میں شریعت یعنی جلال والا عہد، شریعت کی بات ہو رہی ہے، جلال والا عہد تھی، مگر جب آپ اس کے مقابلے میں، اس کے کمپیریزن میں نئے عہد کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ بالکل بے جلال نظر آتی ہے۔ یہ آیت ایک زبردست کمپیریزن ہے کہ پیش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب دونوں عہدوں کو ساتھ ساتھ رکھا جاتا ہے تو ایک کی چمک یعنی نئے کی چمک دوسرے یعنی پرانے عہد کی چمک کو بالکل ماند کر دیتی ہے۔ ڈینی خدا کا خادم ہے، وہ تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے ڈینی کہ جب سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو آسمان میں اور کوئی چمک نہیں ہوتی۔ جب نئے عہد نامے کا جلال اس قدر چمکے گا کہ پھر اس کے سامنے کوئی اور جلال ہوگا ہی نہیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں۔ کل ہم آگے اور بڑھیں گے نئے پرانے عہد نامے کے کمپیریزن میں، 18ویں آیت تک اسی بات کو ہم دیکھتے رہیں گے اور خداوند ہماری عقل کو روشن کرے گا۔ نئے پرانے عہد نامے کے ڈیفرنس کو ہمیں پتہ لگے گا، نئے پرانے عہد نامے کے جلال کو پتہ چلے گا، نئے پرانے عہد نامے کی برکت اور کام کا پتہ لگے گا، نئے پرانے عہد نامے کی طاقت اور مضبوطی کا پتہ چلے گا۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں۔ آج صبح کے لیے میری دعا ہے خداوند تم نے اسے اس بڑے جلال میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے شامل کرے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں اور خدا کے حضور دعا کریں گے اور سارا عزت جلال خداوند کو دیں گے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں اور میری دعا ہے یہ جلال آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں اور اس زندگی کی حیاتی میں اور ابدی جلال میں آپ شامل ہوں اور اس جلال کو انجوائے کر سکے جو نہ مٹنے والا۔ آئیں بنیش کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔